यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब तैयार रहेंगे खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की किताब बाब 15 और उसकी आयत 17 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 15 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 16 उठाए थे और उस बाब को भी ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 17 उठाए थे और उसके पहले 12 आयतों पे गौर करे थे। उसके बाद हम आयत 13 और 14 पढ़े थे, मगर ये आयतों पे गौर नहीं करी। मैं आप लोगों को बताया था कि आते इस वक्त हम ये आयतों पे गौर करेंगे। तो हम फिर से ये आयतें पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावन ज़मीन पर में ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। प्यारे भाई और बहन, आपको मालूम होना चाहिए कि एलिय्याह नबी और वो बेवा औरत और उसका बेटा वो आटे में से रोटी बना के खाते रहे। जब भी उन लोग खाते थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। वो खाली मटके के जरिए से खुदा इन लोगों को बहाल करा। ये एक ऐसा सबक है जो आपको और मेरे को सीखना ज़रूरी है। हम कुछ भी नहीं हैं, बल्कि खाली मटके हैं। मेरे भाई, ना आपके पास ना मेरे पास है जो हम खुदा को दे सकते हैं। खाना गलील में एक शादी हुई, आप लोगों को याद होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शादी में क्या ख़ास बात थी? क्या दुल्हन या दूल्हे का जोड़ा? बिल्कुल नहीं। वहाँ खाली मटके थे और ये एक ख़ास बात थी। यीशु मसीह वो मटकों को जो खाली थे लोगों को पानी से भरने का हुक्म दिए और उन्होंने मेहमानों को वो शरबत से खुश करे। तो ये शादी में ये एक ख़ास बात थी। मेरे दोस्त, हम कुछ भी नहीं हैं, बल्कि खाली मटके हैं। जब तक कि ज़िंदगी का पानी हमारे में नहीं भर जाता है, हम खाली मटके हैं। जब तक ज़िंदगी की रोटी हम नहीं खाते हैं, हम खाली मटके हैं। तो प्यारे भाई और बहन, अगर हम भरे हुए मटके बनना चाहते हैं तो हमको ज़िंदगी की रोटी खाना पड़ेगा और ज़िंदगी का पानी पीना पड़ेगा। और ये ज़िंदगी की रोटी और ज़िंदगी का पानी यीशु मसीह हैं, जिस पे ईमान लाने से हम भरे हुए मटके बन जाते हैं। ये होगा। अब हम कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ एलिय्याह नबी बेवा औरत के बेटे को जो मर जाता है दुआ के जरिए से जिंदा करते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 17। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। तो प्यारे भाई और बहन, बेवा औरत का बेटा मर गया। तो जब बेवा औरत का बेटा मर गया तो एलिय्याह नबी क्या करे? आयत 19 से 22 में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाने पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिय्याह की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ एलिय्याह नबी 3 मरतबा अपना जिस्म बच्चे के जिस्म से लगाए।
میرے دوست، مردوں میں سے جی اٹھنے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ زندگی کے جسم سے لگنا ضروری ہے اور مسیحت یسوع مسیح کے ساتھ جوڑے جانا ضروری ہے۔ اگر نہیں جوڑتے ہیں تو سمجھو مرے ہوئے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خدا کے کلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ آپ اور میں ایک لاش ہیں، یعنی کہ مرے ہوئے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ 2000 سال پہلے کروس پہ چڑھے ہیں۔ مسیح صلیب پہ مرے اور ہم بھی مرے، انہوں جی اٹھے اور ان کے ساتھ ہم بھی جی اٹھے ہیں۔ آج ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پولس رسول اس طریقے سے یہ چیز کو بتائے ہیں۔ انہوں گلاطیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ایلیا نبی کو یہ سیکھنا ضروری تھا کہ انہوں ایک سکے ہوئے نالے ہیں، ایک خالی مٹکا ہیں، ایک مردہ ہیں۔ جب ایلیا نبی یہ بات پہچانے تو اس وقت خدا ان کا استعمال کرا۔ مارٹن لوتھر ایک بار بولنے کو لگے، جس چیز میں کچھ رکھا نہیں ہے اس میں سے کچھ نہ تو کچھ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے سو اس میں سے خدا کچھ خلق کرتا ہے، یعنی کہ غیب میں سے خدا جو ہے کچھ نہ کچھ نکالتا ہے اور بناتا ہے۔ تو خدا میں وہ طاقت ہے۔ جب تک آدمی یہ نہیں پہچانتا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے تب تک خدا وہ آدمی کا استعمال نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے میں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور مانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اپنے آپ کو طاقتور اور قابل مانتے ہیں تو خدا آج ہمارا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے کہ خدا ہمارا استعمال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور مانتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے کہ ہم جو جیمائیں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے میں وہ قوت ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر یہ حالت رہیں گی تو خدا ہمارا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 17، اب ہم اٹھائیں گے باب 18۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیاب سے مل اور میں زمین پر میں برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیاب سے ملنے کو چلا اور سمریا میں سخت کال تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا تیار ہے ایلیا کا استعمال کرنے کے لیے۔ اب ایلیا دلیری کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں یہ سیکھے ہیں کہ انہوں کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے خدا ہے۔ ایلیا جو ہیں اخیاب سے ملنے جاتے ہیں اور ایلیا تیار ہیں۔ آیت 3 سے 6 میں لکھا ہوا ہے، اور اخیاب نے عبدیہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا، اور عبدیہ خداوند سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو عبدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ سو اخیاب نے عبدیہ سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اخیاب اکیلا ایک طرف چلا اور عبدیہ
اکیلا دوسری طرف گیا۔ تو پیارے بھائی بہن، بارش نہیں پڑنے کی وجہ سے ملک میں سوکھا پڑ گیا، اور اس وقت جب اخیاب عبدیہ سے بات کر رہے تھے تو ملک میں سوکھا سخت حالت میں پہنچ گیا تھا۔ گھاس وغیرہ سوکھ گئی تھی، اور جانوروں کو چرنے کے لیے اور گھاس کھانے کے لیے کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں تھی۔ تو اخیاب اور ان کے خادم عبدیہ ڈھونڈنے نکلے، یہ ارادے سے کہ کہیں نہ تو کہیں گھاس مل جائیں گی۔ اخیاب ایک طرف دیکھنے کے لیے نکل گئے اور عبدیہ ایک طرف دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ اخیاب کے حکومت میں عبدیہ کا ایک بہت بڑا عہدہ تھا، اور ایک خاص بات عبدیہ میں یہ تھی کہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، اور انہوں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خدا کے 100 نبیوں کو ایزبل سے چھپا لیے، اور 50 کو ایک غار میں رکھے اور 50 کو ایک اور غار میں رکھے، اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال کرے۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، اور عبدیہ راستے ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا، وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، اے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میں ہی ہوں، جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ تو عبدیہ ہریالی ڈھونڈنے میں مصروف تھے، تو اس وقت ان کی ملاقات ایلیا سے ہوئی۔ انہوں عبدیہ کو بولنے کو لگے کہ انہوں اپنے مالک اخیاب کو بتا دینا کہ انہوں حاضر ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ایلیا کی آواز کی ہمارے کو کتنی ضرورت ہے۔ ہم سب کو جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، ایلیا کے ویسا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 9 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیاب کے ہاتھ میں حوالہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے؟ خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو۔ اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں، تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم دی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر کر دے کہ ایلیا حاضر ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداوند کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے، اور میں جا کر اخیاب کو خبر دوں، اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا۔ لیکن میں تیرا خادم لڑکپن سے خداوند سے ڈرتا رہا ہوں۔ کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداوند کے نبیوں میں سے 100 آدمیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا۔ تو عبدیہ جو ہیں ایلیا نبی کے پیغام کو بادشاہ اخیاب کے پاس پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اس بات کا ڈر ہے کہ جب انہوں ایلیا کا پیغام بادشاہ کے پاس پہنچائیں گے تو اس وقت خدا کی روح ایلیا کو کہیں نہ تو کہیں لے کے چلے جائیں گی، اور اخیاب بولیں گے کہ ایلیا کو بلاؤ۔ تو اس وقت عبدیہ جو ہیں ایلیا کو بادشاہ کے سامنے کیسا کھڑا سکیں گے؟ بادشاہ عبدیہ کو جھوٹا ثابت کریں گا اور ان کا قتل کر دیں گا۔ عبدیہ کو اپنے جان کا ڈر تھا، اس لیے انہوں ایلیا کو یہ بتانا چاہ رہی کہ انہوں ان کا پیغام اخیاب تک نہیں پہنچا سکتے۔ آیت 14 سے 16 میں لکھا ہوا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے، سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ سو عبدیہ اخیاب سے ملنے کو گیا اور اس سے خبر دی، اور اخیاب ایلیا کی ملاقات کو چلا۔ تو یہاں ایلیا نبی جو ہیں اخیاب سے ملنے کے لیے تل گئے، کیونکہ یہ حکم ان کو خدا کے طرف سے تھا۔ آیت 17 اور 18 پڑھیں گے، اور جب اخیاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے،
کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالم کا پیرو ہو گیا۔ تو یہاں ایلیا جو ہیں اخیاب کو بولنے کو لگے، میں نہیں ہوں جو اسرائیل کو ستاروں، تم ہیں جو اسرائیل کو ستاریں۔ ایلیا کا جو پیغام دینے کا طریقہ ہے، اس پیغام کو ہم غلط نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں دو منہ والے بات نہیں ہے، یہاں ایلیا سچی بات کر رہے ہیں۔ انہوں جب بھی بات کرتے تھے سچی بات کرتے تھے، کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایلیا نبی کے دل میں خدا کا خوف تھا اور انہوں خدا کے قدموں کے ساتھ چلنا چاہتے تھے اور دنیا کی طرف ملنا نہیں چاہتے تھے۔ ان میں یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ ایلیا کے بات میں سچائی تھی۔ آیت 19 پڑھیں گے، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسیرت کے 400 نبیوں کو جو ازبل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کوہ کارمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے۔ میرے بھائی، اصل میں دیکھا گا تو جو مقابلہ ہو رہا تھا خداون اور شیطان کے بیچ میں ہو رہا تھا، زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے والوں کے بیچ میں اور بال کی عبادت کرنے والوں کے بیچ میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ باہری طور سے یہ مقابلہ اخیاب، ایزبل اور 450 بال کے نبیاں مل کے ایلیا نبی سے کر رہے تھے، مگر اخیاب، ایزبل اور 450 بال کے نبیوں میں خدا کی طاقت نہیں تھی۔ اکیلے ایلیا ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ زندہ اور سچا خدا ایلیا نبی کے ساتھ تھا۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، سو اخیاب نے سارے بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کارمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہیں گے؟ اگر خداون ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اس سے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تو میرے بھائی، اسرائیل کے لوگاں کارمل میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ ایلیا جانتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ لوگ جو ہیں اوپری طور سے یہ بتا رہے تھے کہ ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی، اندر سے یہ لوگ بال کی عبادت کر رہے تھے۔ لوگوں کا دل زندہ اور سچے خدا پہ بھی تھا اور بال میں بھی تھا۔ ایلیا کے سوال کا جواب نہیں دینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دل میں جانتے تھے کہ ان لوگاں گنہگار ہیں۔ یہ دو منہ والی بات ہے۔ دو راستوں پہ چلنے والی زندگی آج یہ حالت سے پہنچ گئی ہے کہ خدا آدمی سے یہ حرکت کے لیے ناراض ہے۔ میرے بھائی، دو راستوں پہ چلنا خدا کے خلاف ہے اور ہم نہیں چل سکتے۔ ہم بت پرستی بھی کریں گے اور زندہ اور سچے خدا کو بھی مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو ہے یا بت پرستی کرنا ہوگا یا پھر زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنا پڑے گا۔ مسیحت میں رہتے ہوئے ادھر بھی رہنا اور ادھر بھی رہنا غلط بات ہے۔ دنیا میں بھی رہنا اور خدا میں بھی رہنا یہ غلط بات ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے ناخوش ہے اور ایسے لوگوں کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 22۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ تو یہاں مقابلہ ایسا تھا کہ ایلیا ایک طرف تھے اور بال کے 450 نبی ایک طرف تھے، مگر ایلیا کو معلوم تھا کہ انہوں مقابلہ جیتیں گے، کیونکہ جو خدا کی انہوں عبادت کرتے ہیں وہ زندہ اور سچا خدا ہے، اور جب انہوں اپنی آواز خدا کی طرف اٹھائیں گے تو خدا ان کے آواز کو سنیں گا اور ان کے آواز کا جواب دیں گا۔ ایلیا کو اپنے خدا پہ پورا بھروسہ تھا۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لے اور اس سے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں، اور
نیچے آگ نہ دے، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداون سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آنکھ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسرے الفاظوں میں ایلیا نبی یہ بولے کہ ہم خدا کو چکھ کے دیکھیں گے کہ خدا اچھا ہے یا نہیں۔ اگر بال خدا ہے تو ہم بال کی عبادت کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو لات مار کے نکال دیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ بتاتے ہوئے کہ آتے 100 پروگرام میں ہم یہ مقابلے کو دیکھیں گے۔